बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता, धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता, गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता, भूखा रहता। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक़्ह में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा, कज़ा, ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता, जिंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है? सरकार अबदकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो। रोजे में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपना मुफीद है। वही जो रोजे की हालत में, जहां जितना लंबा रोजा है, कहीं कहीं तो मुझे पता चला कि 22-22 घंटे का रोजा है मई में, यही तो है ना। तो जब हमने ये दिल में ठान लिया कि रोजे में हमें खाना नहीं खाना है, और हम नहीं खाते, बोलो खाते नहीं खाते, कितने मवाक़ियात में नहीं खाते, कितने मवाक़ियात में नहीं खाते, नफ्स वरगलाते नहीं खाते। तो जब हम हलाल खाने को छोड़ सकते हैं ठान करके कि हमने नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बल्कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ देते हैं रोजे में खाना पीना। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में हमारे यहाँ माहौल है, 10-12 साल के बच्चे रोज बचपने से रोजा रखते हैं। अक्सर घरों में बचपने से रोजा रखते हैं, माओ को देखा देखी। हमारे अक्सर बच्चों के रोजे कज़ा नहीं है, बल्कि रोजे के मामले में हमारे बच्चों की रोजे कज़ा नहीं है, मालेगांव का माहौल है ये। लेकिन आपसे कहता हूं कि जब रोजे की हालत में ठान लिया कि खाना पीना बंद करना है तो कर देते हैं, तो रोजे की हालत में ये भी ठान लो कि झूठ और गीबत बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, हराम की तरफ रगबत बंद। सोच कर तो देखो, तहिया करके तो देखो, अल्लाह से दुआ करके देखो, फिर देखना आपका दिल जो चमकेगा ना, दिल पर जो खुदा के अनवार बरसेंगे, जो रोजे की कैफियत और लज्जत आपको मिलेगी, इफ्तार के वक्त जो आंसुओं की बरसात होगी, फिर आप देखना उसका लुत्फ ही अलग है। रोजे को हुकूक के साथ अदा करने की लज्जत और उसका लुत्फ ही अलग है। साल भर फिर उसकी बरकतें नसीब होगी। और आपसे तो ये कहता हूँ, बात इख्तिताम को पहुंचाते हुए, असल रोजे तो हमारी आवाम के हैं। मैं अक्सर अपने उलमा से भी कहता हूँ, यार हम तो पंखों के नीचे सोते हैं, किसी को अल्लाह ने तौफीक दी तो एसी के नीचे भी सोते हैं और बड़ी राहत है, लेकिन असल रोजे उनके हैं जो रोजे रख के बेचारे लूम चलाते, जो रोजे रख के लूम, जो रोजे रख के सब्जी बेचते, जो रोजे रख करके धूप में घूमते हैं, बैठते हैं, मेहनत के काम करते हैं। याद रखना, दिन भर पंखे के नीचे सोने वाला और रोजा रख के लूम चलाने वाला, सवाब में दोनों बराबर नहीं है, सवाब में
دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے, لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ ہے. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں ہمت نہیں ہارنا, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس, یہ بھی بتا دو, پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی, بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں, پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں. تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو, سیاہکار بدکار کو, اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے, نمازوں کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے, اور اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں, بیان تو ختم ہوا, گزارش کرتا ہوں افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو, ادھر ادھر سٹکارتے ہوئے, ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے, پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے, اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے, وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے, حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا, کیسا بھی گنہگار ہو, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ, یہ تربوز کاٹ, وہ بھجیاں نکال, وہ ٹکیا بنا, یہ سب پہلے نپٹا لو عصر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک, افطار کے وقت آنے تک کے سب کا ضرورت ہے نا, تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند, سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے بند. اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ, کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ, اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں, یہ فون پہ لگا ہوا ہے, وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے جاؤ, چلو روزہ کھولو روزہ کھولو. یہ سب نہیں, ایسا نہیں. 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھو, اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے, دعا کا موسم آیا ہے, اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ, رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے, قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو, گڑ گڑاؤ, رو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ, مت شرماؤ بیوی بچوں سے, آنسو بہاؤ, اللہ سے مانگو, اپنے لیے مانگو, اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو, اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے. شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے, آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں, اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے, بلاؤں کو ٹال دے, اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے. دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو, اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا. اپنے لیے پہلے مانگ لو, پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو. اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا, یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں.
اس کا نام لے کر دعا کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا. عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو، صرف زبانی دوست، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور ایک خاص بات، اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو. لیکن افطار کے وقت تو خوب کثرت کے ساتھ. آپ کو بتاؤں رمضان شریف میں کوئی دیانت داری سے عبادت کر لے، خدا کی قسم وہ ولی بن جائے. یہ میں بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. اگر ایک ایک لمحہ کوئی قدر جانے نا اس مہینے کی اور سچے دل سے عبادت کرے. ابھی آگے میں اس کو کھولوں گا، عبادت کا مفہوم آپ کو آگے بتاؤں گا، کیونکہ آگے خطبے میں خود ہی بات آ رہی ہے. سچے دل سے عبادت کر لیں، یہ ایک مہینہ آپ کو ولی بنا دے گا. ارے جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ خدا کو پانے کا نام ہی تو ولایت ہے. پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں، بلکہ خدا کو پا لینے کا نام ولایت ہے. اور جو اللہ کو پا لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کوئی دیانت داری سے عبادت کرے. کیسی عبادت؟ ابھی آگے بات آئے گی، ابھی آپ آگے بات سنیں گے کیسی عبادت ہونی چاہیے. ولی بن جائیں گے، ولی جنتی بن جائیں گے. ورنہ اس مہینے میں جو جنتی نہیں بنا وہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا. وہ بدبخت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جا رہے تھے. منبر پر جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین. 3 بار آمین کہا. آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا، دعا کا موقع نہیں بظاہر، آپ آمین 3 مرتبہ فرماتے؟ آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا. توجہ کریں، سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام منبر پہ چڑھتا ہے. یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، یاد رکھنا. اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا. سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام منبر پہ چڑھتا ہے. اس وقت تو بیچارہ مؤذن مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستینیں درست کرتی. اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی قدرت رد نہیں کرتی. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. معلوم کتنی بھولی یہ قوم ہے، ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں اور جب قدرت کے پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اخبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رومال باندھ کر نماز پڑھیں. دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی، اسی لیے بیچارے رومال باندھ کر کے کھڑے ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے، اسلام پر احسان کرنے کے لیے. یہ حال ہے میری قوم کا. اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا. اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا، بندوں سے مانگتے رہے. اسی لیے تو در در کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے، اتنا مانگنے پر آئے، اتنے بھیک منگے ہو گئی، اتنی بھیک منگی ہو گئی یہ قوم کہ اب تو یہ قوم ووٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی ہے. کیا داڑھی والے، کیا حاجی، کیا نمازی، سب ننگے ہوئے. اس الیکشن کے اندر سب ننگے ہوئے. اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لقمے پہ افطار کریں گے؟ تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، سب سے لے لو. بچوں کے کپڑے بنا دیں گے، خود کی درست کر لیں گے. لعنت ہے ایسی سوچ پر. سٹے اور جوے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر عید کا دگانا پڑو گے تو کیا وہ دگانا منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟
اس پیسوں سے رمضان شریف کی سحری کرو گے تو وہ روزہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا. اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار منہ پہ نہیں مار دی جائے گی. سرکار غوث الاعظم دستگیر نے رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو، مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھولتے ہو. لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا. تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے، کھجوروں سے، پانی سے روزہ کھولتے ہیں، ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے. تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی. دین کیا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے کا نام دین ہے؟ مذہب و مسلک صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں. اور اتنا سستی بک گئی میری قوم، 500 روپے میں تو اب مرغی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی. وہ آبریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں. اس دیسی مرغی تو 500 کی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی. تم 500 پہ بک گئے، لوگوں نے تمہیں خرید لیا. خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خریدا. تیری قیمت جنت ہے، 500 روپے نہیں ہے. اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی. پٹاخے پوری گلے کوچوں میں پھوڑے جائیں. نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ پڑھنے لکھنے والوں کا، نہ عبادت کرنے والوں کا، نہ سونے والوں کا خیال ہے. جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرہانے زور سے قرآن مت پڑھو، اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے، اس مذہب کے ماننے والے پٹاخے اتنی زور سے پھوڑ رہے ہیں کہ نیند میں لوگوں، نیند تو اپنی جگہ بیمار. اور سوچو تو صحیح، وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی. وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر. ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی، اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے، پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی، تیرے باپ کی اٹھان آئے گی، تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں. اس قوم میں رہتے ہو، امت کا درد نہیں، فکر امت نہیں، اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو. کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان، نام نہاد دیندار. سنو، سن لو، غور سے سن لو. جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا، اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے. اور سنو، اپنی فکر بناؤ. کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے. ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو. اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں. 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن. لعنت کرو ایسی چیزوں پہ، لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ. لیکن یہ بات قوم کو کون سا. امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا، آنکھ بولتے بولتے. غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش. میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت. یہ آج حالت ہے. ملاؤں کا ایمان بکا، مولویوں کی پگڑیاں